बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गुलनाज़ मेरी बचपन की मंगेतर थी। मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता था, लेकिन आज तक गुलनाज़ से मिलने बात करने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई थी। मैंने बस अपने दोस्तों से सुना था, दोस्त यानी कि मेरे चचाज़ाद बहन भाई जो कि मुझसे कम उम्र थे, उनसे यही सुना था कि गुलनाज़ शक्ल सूरत की बेपनाह हसीन है, मगर उतनी ही बिगड़ी हुई और नाज़ो अदा वाली है। उसके नखरे ऐसे हैं कि कोई गधा भी नहीं उठा सकता। मैं ये बातें सुनता तो मुझे बुरा लगता था। मैं सोचता कि खामखा ही मेरी गुलनाज़ को यूं बातें सुनाते हैं, जबकि वो तो हसीन परियों की जैसी थी। मैंने बचपन उसी के साथ खेलते हुए गुजारा था। जवानी में बस गुलनाज़ की एक झलक देखकर मैं अपने सब होशो हवास खो बैठा था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी बुरी तरह गुलनाज़ का दीवाना हो जाऊंगा। इसीलिए मुझे शादी की बहुत जल्दी थी। मैं बेचैनी से अपनी शादी का इंतज़ार कर रहा था। मेरी मंगनी गुलनाज़ के साथ तकरीबन 10 साल गुजर गए थे। अब मेरी शादी का वक्त करीब आ गया था। मुझे अजीब सी घबराहट भी हो रही थी। एक बेचैनी थी जो मेरे दिल पर सवार थी। मेरी शादी का वक्त और तारीख़ तय हो गई तो मैं बेइंतहा खुश था। बिलाखिर मैं गुलनाज़ को पाने जा रहा था, जिसके मैंने ज़िंदगी के 20 साल ख्वाब देखे थे। अब गुलनाज़ मेरे आंगन में दुल्हन बनकर उतरने वाली थी। इन्हीं ख्वाबों ख्यालों में गुम बारात का दिन आन पहुंचा। मेरे सब दोस्तों ने हंसी खुशी मुझे तैयार किया और फिर हम लोग घोड़े और गाड़ियों पर बारात लेकर गुलनाज़ के घर की तरफ चले गए। गुलनाज़ का घर अगरचे हमारे घर के सामने ही था, मगर हम बारात के लिए पूरा सड़क वाला रास्ता अपना कर गए थे, जिसमें हमने खूब हल्ला गुल्ला किया था। तभी रास्ते में मैं अपने दोस्तों से कुछ पीछे रह गया। वजह न जाने क्या हुई, मगर मैं खामखा ही पीछे रह गया। धुंधली सी याद ये आती है कि मुझे एक आदमी ने घसीट कर पीछे किया था। शायद वो मुझसे कोई बात करना चाहता था। उसने ये काम इस फुर्ती से किया कि मेरा सहरा मेरे सर से उतार कर एक और लड़के के चेहरे पर डाल दिया। ये वो लड़का था जो इस बूढ़े के साथ साथ ही चल रहा था। अब ये बात समझने वाली तो थी नहीं कि वो बूढ़ा जो मेरे साथ चल रहा था, उसने मेरे सर से सेहरा उतार कर एक दूसरे लड़के से सर पर क्यों बांधा था। शायद इसलिए कि लोग मेरे गुम होने पर ज़्यादा शोर न मचा सकें और सबको यही लगे जैसे कि दूल्हा उनके साथ जा रहा है। फिर बूढ़े ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं समझ नहीं पाया कि बूढ़ा मुझसे चाहता क्या है, लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो मुझे घसीट कर एक तरफ ले गया तो मैं समझ गया कि वो मुझसे कोई ख़ास बात करना चाहता है। उसने अपने कांपते हुए हाथों से जेब में हाथ डाला और एक फटा पुराना सा बटुआ निकाल लिया। बटुए में से दो तस्वीरें निकलीं, जिनमें से एक गुलनाज़ की थी और एक कुछ अजीब सी तस्वीर थी जिस पर मैंने उस वक्त गौर नहीं किया। बूढ़े ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर मैं उसकी बात समझ नहीं पाया था। न जाने वो क्या बात कर रहा था। कुछ इशारों किनायों से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उस वक्त उस बूढ़े पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि एक तो मुझे बारात से अलग कर दिया, अब मुझे अपनी उल्टी सीधी इशारों से न जाने क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बूढ़े को ज़ोर से झड़क दिया और आगे निकल गया। बारात गुलनाज़ के घर तक पहुंच चुकी थी। सहरे वाला भांडा भी फूट चुका था। सब दोस्त मुझे ढूंढ रहे थे। अब जब इनको पता चला कि मैं तो पीछे रह गया हूँ, तो बारात वापस पीछे आ रही थी। मेरे दोस्तों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और कहा, तुम भागकर कहाँ ही जाओगे, हम तुम्हारी शादी करवा कर दम लेंगे। यूं ये बात आई गई हो गई और मैं भी इस चीज़ को भूल गया। लेकिन अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि जब हम गुलनाज़ के तो वहाँ एक शोर सा उठा। मैं हैरान था कि ये किस किस्म का शोर है। लड़कियाँ एक दूसरे से अजीबो गरीब अंदाज में बातें कर रही थीं। कोई तो कानों को हाथ लगाती तो कोई मेरे नसीब पर अफसोस करती कि अच्छा भला लड़का था, इसके साथ ये क्या होने जा रहा है। मैं इन सब की बातों को समझ नहीं पाया था। मैंने आगे जाकर एक दो औरतों से बात मालूम करने की कोशिश की तो वो भी कानों को हाथ लगाने लगी। किसी ने भी मुझे असल बात नहीं बताई। मेरे दोस्त कहने लगे, लगता है दुल्हन बहुत रो रही है। अमूमन ऐसे वाक़यात में ही ये काम होते हैं कि लड़की रोते रोते बेहोश हो जाती है, मगर गुलनाज़ तो मुझसे मोहब्बत करती थी, वो ऐसा क्यों करती। यही सोचकर मैं गुलनाज़ की वालिदा के पास पहुंच गया। घर के बुज़ुर्ग एक जगह पर बैठे गहरी सोच में गुम थे।
مجھے لگا نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کہیں گلناز کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی۔ یہ ذہن میں آتے ہی میرا خون کھول اٹھا۔ میری حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابا نے فوراً مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر بزرگوں نے اپنا فیصلہ سنایا کہ میں گلناز سے ایک بار ملاقات کر لوں، کیونکہ گلناز مجھ سے نکاح کرنے پر راضی نہیں تھی، بلکہ وہ مجھ سے ایک بار ملنا چاہتی تھی اور مجھ سے ایک شرط بھی منوانا چاہتی تھی۔ یہ بات مجھے خاندان کے بزرگوں سے معلوم ہوئی۔ خیر، جب میں گلناز سے اکیلے ملنے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، تو میں نے دیکھا گلناز کے ساتھ ایک اور بھی عورت تھی جس نے اپنا سر اور جسم پوری طرح ڈھک رکھا تھا، جبکہ گلناز کا چہرہ عیاں ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ عورت ذرا بھی ہل نہ رہی تھی۔ عورت کا حجم کافی بڑا تھا۔ میں نے گلناز کو دیکھ کر سلام کیا تو اس نے بڑے ہی پراعتماد انداز میں جواب دیا اور بولی، میرے سامنے بیٹھ جائیے۔ مجھے حیرت تھی کہ گلناز اتنی باتیں آج مجھ سے کیوں کر رہی ہے جبکہ ہماری شادی بھی ہونا ہے۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی تھی، گلناز نے ایک توقف کے بعد کہا، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو اپنے گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ گلناز نے اپنی بچگانہ باتوں سے مجھے ہنسانا شروع کر دیا، مگر اس کی اگلی بات سن کر میری ہنسی رک گئی تھی۔ میں آپ سے شادی کرنے کو راضی ہوں، مگر میری ایک ہی شرط ہے۔ گلناز رک گئی تھی۔ دیکھیں، مجھ سے کوئی زبردستی تو نکاح نامے پر دستخط نہیں کروا سکتا۔ اس کے لیے آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ آپ میرے ساتھ میری ایک شرط بھی قبول کر لیں، جس کے باعث میں آپ کی ساری زندگی خدمت کروں گی، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دوں گی، مگر آپ میری شرط مانیں گے تبھی میں اس سب کے بارے میں سوچوں گی۔ مجھے گلناز نے یہ کہہ کر حیران کر دیا تھا، آخر ایسی بھی کیا شرط ہے؟ بولو، کیا تم مجھ سے زمینوں کے مربع مانگو گی؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ نہیں، مجھے زمینوں کے مربع یا محلوں کی کمرے نہیں چاہیے، مجھے صرف ایک چیز چاہیے، اور وہ ہے میری اپنی خواہش کے مطابق میری شادی ہو۔ وہ کیا؟ تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا۔ میری بات سنتے ہی گلناز نے اپنا گھونگھٹ پلٹا اور بولی، میں چاہتی ہوں میرے ساتھ میری ایک بیوہ عورت بھی دلہن بنے، میں اس کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہوں۔ بیوہ عورت؟ میں اس وقت بیوہ عورت سے شادی کیوں کروں گا جبکہ مجھے اپنی دنیا کی سب سے حسین لڑکی مل رہی ہے؟ میں نے محبت جتانے والے انداز میں کہا تو گلناز چیخ پڑی، میں نے تم سے یہ باتیں نہیں پوچھیں، میں نے جو کہا ہے وہ کرو گے یا نہیں؟ گلناز غصے میں تھی۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کی بات مان لوں۔ ٹھیک ہے گلناز، میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں، میں تم سے پہلے ایک بیوہ عورت سے بھی شادی کر لوں گا۔ اب خوش ہو تم؟ میں نے کہا، ہاں میں خوش تو ہوں، لیکن تم اتنی جلدی میں بیوہ عورت ڈھونڈو گے کہاں سے؟ جب تمہیں پانا ہے تو پھر عورت کو ڈھونڈنا کون سا مشکل، تمہارے لیے کچھ بھی کر لوں گا، میں نے مرے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ گلناز یہ سب کیوں کر رہی تھی۔ چلو پھر ڈھونڈ لو، گلناز نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ دیکھو گلناز، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک ساتھ رہیں؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اگر محبت کرتے ہو تو پھر کسی بیوہ عورت سے شادی کرو۔ گلناز جیسے اپنی ضد پر اڑ گئی تھی، جبکہ میں اس کے ساتھ بیٹھی اس عورت کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک اپنی زبان تو کیا، اس نے اپنے وجود کو بھی ہلایا نہیں تھا۔ لگتا تھا جیسے وہ سانس نہیں لے رہی بلکہ کوئی مردہ بت بیٹھا ہو۔ پھر اچانک میری بیوی گلناز نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور بولی، آپ کو کوئی بیوہ عورت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، میں انہی کو آپ کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی دلہن بنے۔ ان کی بھی عمر کافی ہو گئی ہے، اب ان سے کوئی پہلی شادی والا تو شادی نہ کرے گا، لیکن انہوں نے میری بہت خدمت کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ انہیں میں انعام کے طور پر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں، وہ بھی اپنے سوتن کے طور پر۔ گلناز یہ کہہ کر چپ ہو گئی۔ میں اس کا منہ دیکھنے لگا۔ گلناز، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو صرف اور صرف تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ میں خود کو تمہارے اور اس عورت کے درمیان بانٹ نہیں سکتا۔ جہاں تک بات ہے ثواب کی، تو یتیم اور بیوہ عورتوں کے لیے بہت ساری ایسے انتظامات موجود ہیں جن میں ان کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تم کہو تو میں تمہاری اس نوکرانی کے لیے شہر کا سب سے اچھا سینٹر بھی بک کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تو گلناز خفا ہونے لگی۔ اگر آپ کو مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ کو پہلے
میری اس نوکرانی سے شادی کرنا ہوگی۔ گلناز یہ کہہ کر اڑ گئی۔ اب مجھے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ بڑوں کو یہ بات کیسے سمجھاؤں۔ بالآخر گلناز کی والدہ بھی کمرے میں خود ہی آ گئیں۔ کہنے لگیں، کیا بات ہے بیٹے، تم لوگوں کی بات ابھی تک مکمل نہیں ہوئی؟ سب بڑے آخر اس بات پر پریشان ہیں کہ گلناز کو ان وقت پر کیا ہوا جو وہ نکاح سے انکاری ہو گئی۔ گلناز کی امی بہت پریشان تھیں۔ ارے آنٹی آپ پریشان نہ ہوں، گلناز کی ایک بچکانہ سی شرط ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ یہ وقتی ضد کر رہی ہے، وہ میری محبت کو آزمانا چاہتی ہے۔ میں نے گلناز کی والدہ سے کہا تو گلناز یکدم بھڑک اٹھی۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں جو بچکانہ شرط رکھوں، میں جیسا کہہ رہی ہوں ویسا ہی کرو۔ اگر تم نے ان سے شادی نہیں کی، ان کو اپنے نکاح میں نہیں لیا تو میں بھی تمہاری بیوی نہیں بنوں گی۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ مجھے کون زبردستی یہاں سے لے کر جاتا ہے۔ گلناز کا خونخوار لہجہ دیکھ کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ پہلے تو مجھے لگا تھا شاید وہ میری محبت کو آزما رہی ہے، لیکن اب واقعی وہ سنجیدگی سے یہ بات کر رہی تھی کہ اسے اپنی نوکرانی کو میرے ساتھ نکاح میں دینا ہے۔ سب لوگ اس بات سے حیران پریشان تھے، لڑکی آخر ایسا بھی کر سکتی ہے۔ میں نے گلناز سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے ایک عجیب بات بتا دی۔ کہنے لگی کہ ایک تو یہ نوکرانی میری ساری زندگی خدمت کرتی رہی ہے، دوسری بات تو یہ ہے کہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں، یہ میری ماں کی جگہ ہیں، اور پھر میں چاہتی ہوں کہ ساری زندگی اگر میں کام نہ بھی کر سکوں تو یہ میری خدمت کرتی رہیں۔ گلناز تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک 40 سالہ عورت کو اپنے ساتھ صرف اس لیے بہا کر لے جا رہی ہو تاکہ یہ تمہاری خدمت کر سکے؟ میں کچھ غلط نہیں کہہ رہی، اور یہ 40 سال کی نہیں ہے۔ تمہیں یہ کیوں لگتا ہے کہ میں خواہ ایک بوڑھی عورت کو تمہارے ذمہ لگا رہی ہوں؟ میں تو صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تمہاری زندگی میں بھی ایک نہیں 2 عورتیں ہوں۔ تم مطمئن رہو گے، تم گل باجی کو دیکھو گے نا تو حیران رہ جاؤ گے۔ گلناز کی یہ عجیب و غریب باتیں سن کر میں پریشان ہو گیا۔ بات بڑوں تک پہنچ گئی۔ آخر گلناز کے وعدہ کیا کہ جیسا گلناز چاہتی ہے ویسا ہی ہوگا، مگر انہوں نے مجھے قسم دی کہ میں کبھی ان کی بیٹی کو کوئی دکھ نہ دوں، اس پر کوئی آنچ نہ آنے دوں۔ میں سوائے ان کی ہاں میں ہاں ملانے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا؟ یوں میں نے حامی بھر لی۔ بس تھوڑی دیر کے اندر اندر ایک عجیب و غریب نکاح ہوا۔ ایک طرف گلناز کی نوکرانی بیٹھی تھی، دوسری طرف گلناز خود۔ یوں میرا نکاح ان دونوں عورتوں کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ گلناز کی نوکرانی کا میں نے چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ اس نے خود کو سر سے پاؤں تک ڈھک رکھا تھا۔ اس نے قبول و ایجاب کیا اور پھر وہ دونوں رخصت ہو کر میرے ساتھ میرے گھر آ گئیں۔ میں نے گلناز کی نوکرانی کو باہر بھیجنا چاہا۔ گلناز بولی کہ آج رات کو یہ میرے ساتھ ہی رہیں گی، مجھے ان کے ساتھ سونے کی عادت ہے۔ آہستہ آہستہ میں نئی زندگی کے ساتھ جینا سیکھ لوں گی تو پھر ہماری زندگی کا آغاز بھی ہو جائے گا۔ گلناز کی بات سن کر مجھے ایک اور جھٹکا لگا مگر میں خاموش رہا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں شروع میں ہی اس پر اپنا روب جھاڑ کر اسے خود سے دور کر دوں۔ بات آئی گئی ہو گئی، 2-3 دن بھی گزر گئے۔ اب گلناز میرے کمرے میں آئی مگر اس کی طبیعت میں ایک بے چینی سی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی نوکرانی کے پاس جانے کے لیے تڑپتی رہتی۔ میں اس کے پاس بھی آتا تو وہ اپنی گل باجی کی باتیں ہی کرتی رہتی۔ میں نے ایک دن اسے سمجھانا چاہا کہ میاں بیوی کا رشتہ اور ہوتا ہے، اگر وہ گل باجی کے ساتھ ہی رہے گی تو ہم دونوں کی دوریاں بڑھنے لگیں گی۔ خیر آہستہ آہستہ گلناز یہ بات سمجھ گئی، وہ میرے قریب رہنے لگی۔ ہم دونوں کے درمیان اچھے تعلقات کا آغاز ہو گیا۔ وہ مجھے ہر بات بتاتی، مجھ سے کافی ساری چیزیں جو کہ اپنے ماں باپ کو بھی نہ بتاتی ہوگی اب اپنے خاندان کے بارے میں بتانے لگی۔ مجھے گلناز سے باتیں کر کے اندازہ ہوا تھا کہ اس کا ذہن کافی بچکانہ ہے، مگر وہ اب بھی ایک معاملے میں بہت ثابت قدم رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس کی نوکرانی گل باجی ہر وقت خود کو پردے میں ڈھانپے رکھتی۔ حالانکہ وہ میری شرعاً بیوی تھی مگر میں نے آج تک اس عورت کا ایک ہاتھ بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ میں جب بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا گلناز میرے آس پاس آ جاتی۔ میں اسے دیکھ کر پوچھتا، گلناز مجھے میری دوسری بیوی کا چہرہ تو دیکھنے دو۔ اس پر وہ ہنس کر مجھے ٹال دیتی۔ آخر ایک دن مجھے اپنی دوسری بیوی سے بات کرنے کا موقع مل ہی گیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گلناز شاید کچن میں نہیں تھی، وہ اوپر چھت پر کوئی کام کر رہی تھی۔ جب میں کچن میں پانی پینے کے لیے گیا تو دیکھا گل باجی یعنی کہ گلناز کی نوکرانی اور میری دوسری بیوی
وہاں کام کر رہی تھی۔ میں نے موقع دیکھ کر دروازہ بند کر دیا اور اس کے قریب جانے لگا۔ وہ تو جیسے بہت گھبرانے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے ہاتھ میں کوئی تیز آلہ پکڑ لیا اور بولی، آپ میرے قریب آئے تو میں خود لوں گی، خدا کے لیے یہاں سے چلی جائیے، میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں نے کہا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، مجھے گل بی بی مار دیں گی، میں ان کی ملکیت ہوں، وہ جو کہیں گی، جیسا کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی، ان کے میرے اوپر بہت احسانات ہیں، میں یہ بھول نہیں سکتی کہ وہ ہر جگہ پر میری مدد کرتی رہی ہیں۔ اس عورت نے یہ کہا اور وہاں سے جانے کے لیے بھاگی ہی تھی کہ دروازہ تو آگے بند تھا، مگر اس نے اتنی دھیان سے خود کو پکڑ رکھا تھا کہ ابھی تک اس کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں میں دیکھ نہیں پایا تھا۔ وہ ہر وقت خود کو بڑے سے لباس میں ڈھانپے رکھتی۔ ابھی یہ سب آنکھ مچولی چل ہی رہی تھی کہ چھت پر سے گلناز واپس آ گئی۔ اس نے جو ہم دونوں کے درمیان یہ سب ہوتے دیکھا تو گھر میں ایک نیا ہنگامہ پیدا ہو گیا۔ گلناز کی اونچی اونچی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، یہاں تک کہ بات اس کے مائکے تک پہنچ گئی۔ گلناز کا موقع خوبصورت اور حسین بیوی ہونے کے ساتھ مجھے اس عورت سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی جو صرف برائے نام میری بیوی ہے۔ گلناز نے کہا کہ اس نے اس عورت کو اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہے تاکہ وہ ساری زندگی اس کی خدمت کرے، اور اس سے نکاح اس لیے کروایا گیا کیونکہ وہ عورت بیوہ تھی اور ایک غیر محرم کے گھر وہ دن رات کام نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی بنا کسی رشتے کے۔ گلناز تو اس قدر بچکانہ تھی کہ وہ اپنی نوکرانی کے بغیر رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ گلناز نے اپنے اس موقف سے سب کو لپیٹ میں لے لیا، مگر میں جانتا تھا کہ بات یہ نہیں ہے۔ اب میں نے گلناز کی ایک اور رگ پکڑ لی تھی۔ دراصل گلناز بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں جب بھی اسے ایسی بات کرتا وہ کہہ دیتی، میں ابھی اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے جینا چاہتی ہوں، خدا را آپ ایسی باتیں مت کیجیے، میرے لیے مشکل ہوگا، میں آپ کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنا دل لگانے میں کامیاب ہوئی ہوں، اب اگر آپ ایسی باتیں کریں گے تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہ کہہ کر گلناز نے مجھے ٹال دیا، مگر میں آہستہ آہستہ سارا کھیل سمجھ گیا تھا۔ بالآخر میں نے گلناز سے 2-3 مہینے بعد پھر ضد کرنا شروع کر دی۔ دیکھو گلناز، اگر تم نے بچہ پیدا نہیں کرنا تو پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ پھر تم مجھے میری دوسری بیوی کے ساتھ رہنے دو، وہ بھی تو شرعاً میری بیوی ہے، میں اس کے پاس جا سکتا ہوں، کم از کم وہ میری اولاد تو پیدا کر ہی سکتی ہے۔ ہر مرد چاہتا ہے کہ اس کی نسل آگے بڑھے، کون چاہتا ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو؟ میں نے یہ کہہ کر گلناز کو لاجواب کر دیا۔ وہ اور زیادہ رونے لگی، بولی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی، آپ تو مجھے بچپن سے چاہتے ہیں۔ گلناز کی باتیں سمجھ سے باہر تھیں، وہ مجھے دوسری بیوی کے ساتھ بھی رہتا نہیں دیکھ سکتی تھی، خود میرے لیے اولاد بھی پیدا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خیر میں نے اپنی دوسری بیوی سے بات کرنے کا سوچا کیونکہ وہ کچھ سمجھدار معلوم ہوتی تھی۔ اگلے دن میں نے گلناز کے لیے بہت اچھا کھانا پکایا۔ میں جانتا تھا کہ مرغن غذا کھانے کے بعد انسان کو گہری نیند آتی ہے۔ دیسی مرغ جو میں نے سندھ کے علاقے سے منگوایا تھا وہ میرے ہی ایک نوکر نے خاص گلناز اور اس کی نوکرانی کے لیے بنایا تھا۔ ہم لوگوں نے جب وہ مرغ کی یخنی پی تو سبھی کو بہت اچھا محسوس ہوا۔ میں نے جان بوجھ کر اس یخنی سے زیادہ حصہ نہیں پیا تاکہ میں جاگتا رہوں۔ میرے نوکر کا کہنا تھا کہ یہ یخنی پینے کے بعد انسان باقاعدہ سو جاتا ہے، جبکہ گلناز کی نوکرانی نے بھی کھایا پیا کم ہی تھا۔ یوں اپنی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جب گلناز سو گئی تو میں اپنی بڑی بیوی کے کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شاید اس نے دروازہ کھلا ہی رکھا تھا۔ میں نے دیکھا وہ جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ شاید وہ روزانہ ایسا ہی کرتی تھی مگر مجھے کبھی معلوم نہیں ہوا تھا کہ وہ ٹھٹک گئی، مگر میں سمجھ گیا تھا کہ وہ دینی اور مذہبی رجحان رکھنے والی عورت ہے۔ میں نے فوراً اسے گھیر لیا، کہا کہ شوہر کی اطاعت نہ کرو گی تو ساری زندگی اور اس زندگی کے بعد بھی جہنم میں چلو گی۔ تم اپنی مالکن کی بات مان کر اللہ کو ناراض کر رہی ہو کیونکہ تمہارا شوہر میں ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ نرم پڑ گئیں۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، معاف کر دیجیے گا، میں آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلنا نہیں چاہتی تھی، نہ ہی گلناز بیوی کے ساتھ، مگر انہوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ وہ نہایت بچکانہ ذہن کی مالک ہیں، کہتی ہیں کہ انہیں بوڑھا نہیں ہونا،
ورنہ وہ شوہر کی نظروں میں اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گی۔ میں ان کے لیے بچے پیدا کروں اور وہ ساری زندگی اپنی خوبصورتی قائم رکھ پائیں۔ میں اس عورت کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی تھی کہ وہ صرف اور صرف اپنی خوبصورتی بچانے کی خاطر دے، اور پھر چونکہ وہ اس کا احسانات کر چکی تھی تو وہ عورت جو کہ گلناز کی نوکرانی تھی اب بولنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں نے یہ سارا ڈرامہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح ہوئی تو گلناز کو ساری بات سمجھا دی، کہا کہ اب میں یہ ناٹک برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے ماں باپ سے بھی کہا کہ آپ ہی کچھ فیصلہ کریں، اگر گلناز میری اولاد پیدا نہیں کرنا چاہتی پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا ہے۔ ابھی تک اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ گلناز کی کام والی جس پر اس نے ہزاروں احسانات کیے ہیں وہ بھی گھر میں ہے، گلناز بھی، مگر میں سکون سے محروم ہوں۔ آپ ہی مشورہ دیجئے کہ میں کیا کروں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔